अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच द्रोण टीवी के साथ। अच्छा, नेशनल पार्टी ने बाकायदा तौर पर पीडीएम के इत्तेहाद से अलग होने का फ़ैसला कर लिया है। ये फ़ैसला उनका सही है या गलत है, इस पे अपनी राय रख लेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में अपना फ़ीडबैक भी देना है। पीडीएम बुनियादी तौर पर बनी थी इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़, आपको याद होगा। और पीडीएम का बनने का और उसके बाद इक़्तिदार हासिल करने का जो बेनिफिशरी हैं वो हैं पीपल पार्टी और नून लीग। बड़ा जो बेनिफिशरीज़ हैं वो ये दोनों पार्टियां हैं। अच्छा, नून लीग की अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें, नून लीग जब भी अपोजिशन में रहा है ना, उसने सूबों की भी बात की है, उसने कौम परस्तों के साथ भी हाथ मिलाया है, वफाक परस्तों के साथ भी हाथ मिलाया है। ये नून लीग का अपना एक ज़ाहिर है कि एक तरीक़ाकार है सियासत करने का। जब पीडीएम बना था और क्वेटा में जो जलसे हुए थे, आपको याद होगा कि मरीम नवाज़ साहिबा ने आज इधर क्वेटा में नवाब अकबर ख़ान स्टेडियम में, नहीं बल्कि फ़ुटबॉल ग्राउंड में, वो नवरोज़ स्टेडियम है, आजीब स्टेडियम भी कहते हैं उसको, वहाँ पे जलसा किया था और मिसिंग पर्सन की फैमिलीज़ को बुलाया गया था और सरदार अख्तर मेंगल भी उस जलसे में शामिल थे। तो उन्होंने मिसिंग पर्सन के साथ ज़ाहिर है कि स्टेज पे उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था इस पॉलिसी को मिसिंग करने के वगैरह। उन्होंने दावा किया था कि अगर हमारी हुकूमत आएगी तो हम मिसिंग पर्सन का मसला हल कर लेंगे। आ गई जी, पीडीएम की हुकूमत आ गई और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई, वज़ीर आज़म बन गए, पीपल पार्टी भी ज़ाहिर है कि बेनिफिशरी है, इस हुकूमत का हिस्सेदार है, वो आ गए। वजह ये कि ये जो इशू बलूचिस्तान का सबसे बड़ा इशू है, हर कोई इसको मानता है, बल्कि हर सतह पे ये माना गया है, हर सतह पे, इस्टेब्लिशमेंट के सतह पे भी माना गया है, जुडिशरी के सतह पे माना गया है, पार्लियामेंट के सतह पे भी माना गया है कि सबसे बड़ा जो मसला है बलूचिस्तान का वो मिसिंग पर्सन का है, लापता अफराद का है। बदकिस्मती आप इसे कहें या नून लीग की मुनाफिकाना सियासत आप इसको कहें कि पीडीएम की हुकूमत आने के बाद मिसिंग पर्सन का मसला और गंभीर होता गया, लेकिन हल नहीं हुआ, हल होने के बजाय गंभीर होता गया। अभी कुछ दिन ही पहले आपको याद होगा कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद की जानिब से कमीशन बनाया गया था कि जो हरासमेंट है बलोच तलबा का इस्लामाबाद में या लाहौर, पंजाब में, मतलब जो लोग पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं बलूचिस्तान के, उनकी हरासमेंट के ख़िलाफ़, उनको डराने धमकाने और उनको फॉलो करने, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हरास करने का जो केस था, वो ईमान मज़ारी साहिबा ने ज़ाहिर है कि वो केस की थी। बाकी तो ज़ाहिर है कि जो वकील हैं इस्लामाबाद के, बड़े महंगे वकील हैं वहाँ पे। अभी एक स्टूडेंट जिसकी वालिदैन यहाँ पे मेहनत मजदूरी करके उनको पढ़ाने इस्लामाबाद या लाहौर भेजते हैं, तो इस्लामाबाद के बड़े बड़े वकील उनको काम पे अफोर्ड कर सकते हैं। ये भला हो ईमान मज़ारी साहिबा का कि उन्होंने बलोच स्टूडेंट के साथ हमेशा या बलूचिस्तान के स्टूडेंट के साथ हमेशा एक हमदर्दी दिखाई है, उनको सपोर्ट की है, उनके धरनों पे हो गई हैं, उन्होंने स्पीच दी हैं और अदालत में भी उन्होंने केस की है, इस हवाले से की थी, तो बिला मुआवजा की थी, कोई पैसा वगैरह उन्होंने नहीं ली थी। तो उसी केस के बुनियाद पे अदालत ने एक कमीशन बनाया। कमीशन के सरबरा पहले सादर संजरानी साहब को बना दिया, उसने हाथ खड़े कर दिए, जी हमारा काम बलूचिस्तान के मसाइल नहीं है, हमारा काम यह है कि जो कोई जनरल फैज़ हमीद आ जाए, हमें चेयरमैन सेनेट बना ले, उनका मामला तो ये है ज़ाहिर है। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद अख्तर जान मेंगल को मिसिंग पर्सन का कमीशन बना था ना, उसका एक सरबरा बना दिया जी कमीशन का कि आप जाके लोगों की क्या कहते हैं फरियाद सुने, आके हमें बता दें। तो अफरा साहब खटक और सरदार अख्तर जान मेंगल, बाकी कुछ लोग आए क्वेटा में, यहाँ पे मिसिंग पर्सन के कैंप भी चले गए, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी भी चले गए, मुख्तलिफ़ मज़ारे के लोगों से मिले। यहाँ पे उनका जो तजुर्बा था बड़ा तल्ख़ था ना, लोगों ने जो अपना दर्द और गम बयान किया उनके सामने, ये तो हम रोज़ देखते आ रहे हैं, लेकिन उनको भी शायद सरदार अख्तर जान मेंगल ने भी रोज़ देखा होगा, लेकिन अफरा साहब खटक के बाकी लोग जो साथ थे ना, उनके लिए नई चीज़ थी। जो इत्तेहाद की मैंने बात की थी ना, नेशनल पार्टी की या बीएमपी की,
تو نیشنل پارٹی نے پی ڈی ایم کی جو اتحاد سے اس میں علیحدگی کی بھی اسی بنیاد پہ کی ہے کہ جی ان کے جو 26 مطالبات تھے ان میں سے مسنگ پرسن کا معاملہ جو ہے وہ بڑا ظاہر ہے کہ باٹم لائن میں تھا، سب سے پہلے تھا، وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، اس لیے نیشنل پارٹی نے ابھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم سے وہ علیحدگی اختیار کریں گے، بلکہ کر لیا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ابھی یہ فیصلہ میرے خیال میں حالیہ دنوں میں جو کہ سینٹرل کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا کراچی میں 3 روزہ، یہ فیصلہ ادھر ہوا ہے کراچی میں۔ اس کے بعد ڈاکٹر مالک صاحب نے اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ میں بھی اس کا اعلان کر دیا ہے۔ ذاتی طور پر مجھے بڑا اچھا لگا، ٹھیک ہے، میں نیشنل پارٹی پہ میرا کرٹیسائز بھی یہی تھا اور بی ایم پی بھی یہی ہے کہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ کیوں بنے تھے، کن بنیاد پہ بنے تھے۔ 26 نکات پہ ٹھیک ہے، نیشنل پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے نکات دیے تھے، ایک نکتے پہ بھی تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا نا۔ تو بدیر آیت زود آیت میرے خیال میں کہ نیشنل پارٹی نے پی ڈی ایم سے علیحدگی اختیار کر لی، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں ہمیشہ بڑے لشکر جو ہے نا وہ اپنے مفادات کے لیے چھوٹے لشکر کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب اقتدار حاصل کرنا ہو، لوٹ کسوٹ کرنا ہو، بادشاہتیں چیننی ہوں، وہ تو ظاہر ہے کہ جو بڑا لشکر ہے اس کا سربراہ جا کے اس پہ بیٹھ جاتا ہے نا۔ ابھی میں نے پہلے بھی ویلاگز میں کہا ہے کہ جی پی ڈی ایم کا جو معاملہ ہے نا، اس میں حصہ داری ہے بی ایم پی اور نیشنل پارٹی کی دونوں کی، یہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ کے ناچنے کے مترادف ہے۔ تو عبداللہ جو ہے دیوانہ ہے، بیگانے کی شادی میں وہ ناچ رہا ہے اور آپ کو ملا کیا؟ کچھ نہیں ملا۔ اچھا الٹا جو ہے آپ پہ انگلیاں بھی اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، ذرا کہ پی ڈی ایم کی کون سی بڑی اس کا کیا کردار کیا ہے اب تک؟ کیونکہ ہمارا کانٹینٹ ہمیشہ بلوچستان رہتا ہے، تو میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ پاکستان لیول کی بہت بڑے بڑے لوگ اس پہ بات کرتے ہیں، تو ہمارے صوبہ بلوچستان ہے، ہمارا کانٹینٹ بھی بلوچستان ظاہر ہے کہ ہم بلوچستان پہ بات کرتے ہیں۔ بلوچستان میں کیا تبدیلی آئی جی؟ پی ڈی ایم نے کیا کیا؟ ایک دو رویہ جو ہے وہ آپ کا ایک روڈ ہے کراچی سے کوئٹہ چمن تک، وہ نہیں بنا سکے آپ، وہ بنانے کے حق میں نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ کیا تیر مارنا ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے بلوچستان کے لیے؟ لوگوں کا جیسے میں نے مسنگ پرسن کا بولا، وہی مسئلہ وہیں پہ کڑا ہے جہاں پہ یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا۔ اچھا بارڈر ٹریڈ ہے جس کو سمگلنگ کہتے ہیں، آج بھی گوادر میں کریک ڈاؤن ہوا ہے لوگوں کے اوپر، ان کا بھی تو مطالبہ یہی ہے نا کہ جی ہمیں تو کاروبار کرنے کا حق دو، جینے کا حق دو۔ وہ پی ڈی ایم نے کس حد تک وہ اس مسئلے کو حل کیا ہے؟ کیا پی ڈی ایم کی حکومت میں اتنی سی سکت نہیں ہے، اتنا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کم سے کم جو بارڈر میں لوگ رہتے ہیں، بارڈر ایریاز میں رہتے ہیں، ان کا گزر بسر بارڈر تجارت سے ہوتی ہے، وہ بند پڑا ہوا ہے، آپ اس کو بھی حل نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں بلوچستان کے لیے؟ سوائے یہ کہ دورے کر لیں۔ ابھی میں نے سنا ہے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئی 15 دنوں کے جو ہے بیرون ملک کے دورے پہ امریکہ میں، ظاہر ہے کہ وہ اپنا الو ادھر سیدھا کر رہے ہیں۔ امریکہ انکل سام کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں اچھا پتر ہوں آپ کا، تو آنے والے ٹائم پہ مجھے ایک موقع ملنا چاہیے، اس سے زیادہ کیا ہے؟ اور ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں، میں کہتا ہوں پہلے دن سے ہی پی ڈی ایم میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ بھائی پی ڈی ایم کی جنگ جو ہے پیپل پارٹی کا اور نون لیگ کا اس کے ساتھ ہے، عمران خان سے ساتھ ہے۔ آپ کا نہ عمران خان سے لینا ہے، نہ کوئی دینا ہے، نہ پی ٹی آئی سے کوئی لینا ہے، نہ کوئی دینا ہے۔ آپ کے لیے جو ہے وہ بلوچی میں کہتے ہیں ہور چیر اور نو کے سر یہاں برابر ہے، آپ کھلے آسمان تلے ہیں، ابھی بارش ہوئے ہیں، دھوپ نکلے، آپ کے لیے تو برابر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پی ڈی ایم کا حصہ بن گئے، مطلب ایک اور بلوچی کا مثال ہے، اب پتہ نہیں اس کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، کبھی کبھی میں جذباتی ہوتا ہوں تو اس طرح کی باتیں کر جاتا ہوں۔ بلوچی میں کہتے ہیں کہ اسپا اترنال کو پگٹا بھی اترنال کو، صحیح ہے۔ ابھی اس گھڑ سواری میں آپ کا آپ تو دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ بھی اس کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ چل رہے ہیں اس میدان میں جی، کہ میں بھی آپ کے ساتھ دوڑ رہا ہوں۔ بھائی آپ کا سیاست کا جو محور ہے وہ بلوچستان ہے، بلوچستان کے عوام ہیں، یہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ان کی غلطی آپ کے گلے میں ہے، نہیں ہوتی تو ان کے گلے جو ہے ہاں
ابھی نیشنل پارٹی نے شاید اس لیے بھی دوری اختیار کر لی ہے کیونکہ وہاں پہ مرکز میں ان کا کوئی ادارے کہ نہیں ہے، کوئی حصہ داری نہیں ہے، صرف نام کا تھا، اس لیے کیا ہے، اس لیے بھی کیا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ ابھی بی ایم پی کو تو یہ فیصلہ کرنا چاہیے نا کہ وہ ریکارڈ ایکٹ پہ بھی آپ احتجاج کرتے ہیں، آپ کو روند کے جو ہے وہ آگے جا کے قانون سازی کرتے ہیں۔ اور عمران خان نے کیا کیا تھا پھر؟ عمران خان نے بھی وہی تو آپ کے مطالبات نہیں مانے تھے۔ عمران خان بھی تو آپ کو کہہ رہا تھا نا بی ایم پی کو آئیں حکومت کا حصہ بنے، آپ نہیں بنے، پی ڈی ایم کے حکومت میں آپ حصہ بنتے ہیں۔ اور پی ڈی ایم میں اور عمران خان کی حکومت میں مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ بلوچستان کے لیے کیا اچھا تھا کیا برا تھا۔ میں باقیوں کی بات نہیں کر رہا، پاکستانی سطح کی سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بلوچستان کی میں بات کر رہا ہوں جی، کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی بلوچستان کا نہ کوئی اچھا تھا نہ برا تھا اس کے لیے، آج کی حکومت بھی نہ کوئی اچھا ہے نہ برا ہے، بلوچستانیوں کے لیے برابر ہے، پالیسیز وہی ہیں، معاملات وہی ہیں، درپدری وہی ہے، ایشوز وہی ہیں، مسائل وہیں پہ کڑے ہیں۔ تو پھر کل تو ان سے آپ نکل گئے تھے اور ان کے ساتھ اب کڑے ہیں۔ بہرحال نیشنل پارٹی نے اچھا ایک فیصلہ کر لیا ہے، اور بی ایم پی کو سوچنا چاہیے کہ پی ڈی ایم کا جو یہ کیا کہتے ہیں اس کا جو گند ہے یا اس کا گناہ ہے وہ اپنے گلے میں وہ ڈالنے کا شوق رکھتے ہیں، رکھ لے جی، کر لیں، کیا ہے، آپ کو 2 منسٹریاں ملی ہیں زیادہ سے زیادہ، اس سے آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے بلوچستان میں آپ کیا ڈیولپ کریں گے؟ کیا ظاہر ہے کہ آپ کا تو حکومت میں رہنے کا مقصد یہی ہے کہ جی ہم اپنے عوام کو جو ہے ریلیف دیں گے، ان کو ان کے لیے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے۔ تو بی ایم پی بتا دیجیے انہوں نے کیا ڈیولپمنٹ کی ہے؟ وہ کراچی کوئٹہ روڈ بنوا سکیں گے؟ مجھے نہیں لگتا۔ وہ ایران کا جو بارڈر ایشو ہے جہاں پہ کاروبار ہونا ہے، لوگ درپدر ہو گئے ہیں، 2 ٹائم کی روٹی اور کھانے کو ترس رہے ہیں، الٹا ان پہ کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے، تو وہ آپ حل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ مسنگ پرسن کا مسئلہ تو بہت بڑا ہے، وہ تو میرے خیال میں کوئی بھی حکومت ہو اور آپ کا جو پارٹیاں ہیں وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں، وہ ان کی تو بس میں ہے ہی نہیں اس کو حل کرنے کا، ٹھیک ہے۔ صرف لوائقین کو آنسو دیکھنے کے لیے، رلانے کے لیے آتے ہیں، کمیشنیں بن جاتی ہیں، رلا کے چلے جاتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ٹھیک کیا ہے کہ نیشنل پارٹی نے جو عقد و تحریک کا ساتھ دیا ہے اور اس کی حمایت کی ہے، یہ بھی ٹھیک کیا ہے۔ اور یہ جو فیصلہ کیا ہے ڈاکٹر مالک صاحب نے، اس کے سینٹرل کمیٹی نے، یہ پرفیکٹ فیصلہ کیا ہے۔ اس کا سیاسی فائدہ تو ہونا ہی ہونا ہے، مجھے جو لگتا ہے، دیکھیں جب تک آپ اپنے عوام کے جذبات کے مطابق آپ فیصلہ نہیں کرتے ہیں، اس پہ سیاست نہیں کرتے، تو پھر آپ میں اور نون لیگ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ باتوں کی بات الگ ہے کہ آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں، اگلا کوئی اور بات کر رہے ہیں، پھر فرق نہیں رہتا نا۔ فرق مٹانے کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنا ایک جو مطالبات، جیسے کہ نیشنل پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے 26 مطالبات یا 25 مطالبات رکھے تھے، کوئی پورا نہیں ہوا، ہم نے چھوڑ دیا، اسی طرح آپ اپنے مطالبات سامنے رکھیں اور نیتوں کے جانچنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ آپ 1 مہینہ کسی کے ساتھ رہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا یہ کام ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، جو میرا مطالبہ ہے اس میں کس حد تک کامیابی مجھے مل سکتی ہے یا یہ میرا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی آپ اپنا رستہ الگ کر لیں، اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر پھر بھی آپ چمٹے ہوئے ہیں تو اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس گناہ میں ثواب ہو جو بھی اس میں آپ شامل ہیں۔ ثواب تو خیر سے بلوچستان میں کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، اس گناہوں میں آپ شامل ہوتے رہیں گے اور یہ تاریخ بنتا جائے گا۔ پچھلی ادوار میں بھی تاریخیں بنی ہیں، باتوں کی تاریخیں بنی ہیں، عمل کی تاریخ بنی ہے کہ عملاً کیا کیا اور باتوں کی حد تک کیا کیا اور بعد میں کیا ہوا، اس طرح کے پھر تاریخ بنتے ہیں۔ بہرحال تو یہ سوچنا چاہیے، بلوچ جو کم پرست جماعتیں ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل پارٹی نے بہت لیٹ کیا، 8-9 مہینے بہت بڑا عرصہ ہے، ان کو 2 مہینے کے بعد چھوڑ دینا چاہیے تھا پی ڈی ایم۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں بندہ، بس یہی ہے، تو ہم مشورہ ہی دے سکتے ہیں یا اپنا تھوڑا بڑا دل کا نکال سکتے ہیں، باقی فیصلے ظاہر کہ پارٹیوں کے سربراہان اور پارٹی کے کرتا دھرتا خود کرتے ہیں۔ انہی باتوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔